आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके मसाइल में। बात होगी इस्लाम और समाज सुधार की। कई बार सवाल उठता है कि क्या इस्लाम में समाज सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह की आवाज़ उठती है तो कुछ मजहबी रहनुमाओं की तरफ से उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। और ये बात आज से नहीं है, ये कई बरसों से चली आ रही है। ये कई बार जो है एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि जब भी समाज सुधार की बात होती है तो मजहबी जो है उसको रंग दे दिया जाता है, या फिर मजहब का डर दिखा करके, शरीयत का डर दिखा करके उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, कैसे जो है उसका समाज के ऊपर या फिर जो है मुआशरे के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। चार खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं संतोष भारतीया जी, एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल, आपका भी इस्तकबाल है। इनके अलावा हमारे साथ हैं शीबा असलम फहमी साहिबा, राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, फाउंडर सूफी पीस फाउंडेशन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और मौलाना अतहर देहलवी साहब, पहला सवाल आपसे ही, जब हम बात करते हैं इस्लाम की और समाज सुधार की, यानी कुछ जो है बदलाव लाने हैं, वो कुरान और शरीयत जो है उसकी रोशनी में ही बदलाव लाने चाहिए, तो हम देखते हैं कि आवाज़ भी जो है वो उलमाए किराम की तरफ से ही उठती है और जो है वो रंग दे दिया जाता है उसको मजहबी, या फिर जो है वो कहा जाता है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो जब भी कोई समाज सुधार का काम होता है या समाज सुधार की बात होती है तो वो इतनी मुखालफत उसकी क्यों हो जाती है? देखिए रब्बानी साहब, पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक इस्लाम पैगाम आखिर है और जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम और आपकी नबूवत आखिर इंसान तक के लिए है। इसीलिए एक मैं इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कि ताकि आइंदा इस तरीक़े के मसाइल आएँ तो हम जैसे लोग आज इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को आपने यमन की तरफ रवाना करा तो उनको पूछा कि फ़ैसले किस तरह करोगे, उन्होंने कहा कुरान के मुताबिक। कहा कोई बात कुरान में ना मिली, कहा कि आपकी हदीस को देखूँगा। फिर कहा मान लो ये भी ना हुआ तो कहा इजमा करूँगा। यानी रोज़ अव्वल से हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने समाज और इंसानियत के लिए जो भी बुनियादी ज़रूरतें थी उनके वक्त के साथ साथ उनमें क्या तग़य्युर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ या उसके अंदर कुछ सुधार कैसे हो सकते हैं, इसकी बुनियाद आपने रखी। और बात हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने भी इसकी पाबंदी की। आप देखिए कि हज़रत उमर के ज़माने में मस्जिद के अंदर जो चिराग नहीं जलता था, लेकिन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ज़माने में उसकी तामीर की गई, उसमें चिराग जलाया गया और उन्होंने कहा कहीं इसकी ममानियत नहीं थी। खुद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का आप ज़माना देखिए, फ़ौजी मुहिमात हों, बैतुल-माल का क़याम हो, वज़ाइफ हों। तो मेरा कहना ये है यहाँ तक कि बाज़ार के लिए हज़रत उमर ने उसूलों को मुरत्तब करा। तो आज की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है ये पैनल भी और आप भी कि आपने आज जिस तरीके के मसाइल से मुस्लिम माशरा दो चार है और उसके बाद हम जो जमूत के साथ बैठ जाते हैं, हमको लगता है कि किसी मसले पर हम गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये इंजमात जो है ये कहीं ना कहीं इससे सिर्फ ना माशरे को नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे इंसानी अक़दार के साथ साथ इंसानी माशरे में मुसलमानों के तय जो मनफी सोच जो है वो लगातार बढ़ रही है। मैं किसकी आपको छोटी सी मिसाल में आपको देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब शौहर गायब की बात हुई कि अगर किसी औरत का शौहर गायब हो जाए तो उसको कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा, इसमें उलमा ने इज्तिहाद किया और उन्होंने कहा नहीं इतने तवील अरसे तक का नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे मसाइल में मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं, आपके नाज़रीन और मुशाहिदीन, ये वक्त आ गया, ये मेरे तमहीदी कलमात हैं, जब आखिर आपके पैनल इसमें कुछ मैं उसके साथ शरीक हूँ। मेरा कहना ये कि इंजमात किसी भी माशरे के लिए, किसी भी तहज़ीब के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है और उलमा को और समाज के पढ़े लिखे तमाम तबक़ात को सोशल रिफॉर्म के लिए, इन जो चीज़ों के अज़ाले के लिए हमको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जहाँ तक उसकी इजाज़त है हमको तब्दीलियाँ और रिफॉर्म और इस्लाहात करनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, आपको क्या लगता है जब भी कोई सोशल रिफॉर्म की बात होती है तो उसकी मुखालफत सबसे पहले मुआशरे के उस तबके की तरफ से आती है जिसको मजहबी रहनुमा कहा जाता है या उलमाए किराम जो है, तो ये ऐसी इमेज क्यों बन जाती है? क्या वाकई मतलब जो है वो गुंजाइश है ही नहीं बिल्कुल भी कुछ बदलाव की? देखिए, इस पर बहुत अच्छी शुरुआत मौलाना अतहर देहलवी साहब ने की है, जो एक आलिम दीन भी हैं और दुनिया पर अच्छी नज़र रखते हैं। हम हिंदुस्तान के पस मंज़र में अगर चंद तस्वीरें हमारे सामने हैं उसको अगर देखने की कोशिश करें आज के दौर में जी, तो मुझे वो शेर याद आता है कि माना कि तबाही में कुछ हाथ है दुश्मन का, कुछ चाल क़यामत की अपने भी तो चलते हैं। हर काम की जिम्मेदारी आपके तमाम सोशल और एकेडमिकल, एजुकेशनल रिफॉर्म और अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी हुकूमतों की नहीं है।
ٹھیک ہے، سب کی ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرز کی نہیں ہے۔ ہم بڑی آسانی سے حکومتوں اور پولیٹیکل لیڈرز کو کوس کے اور اپنی ماضی کی ترقیوں کے قصیدے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اسی ہندوستان کے اندر جو مائکرو اسمال مائنورٹی ہے وہ پارسی کمیونٹی ہے۔ اسی پارسی کمیونٹی میں آج ٹاٹا اور عظیم پریم جی جیسے لوگ موجود ہیں۔ شاید فیروز گاندھی کے بعد کوئی نامور لیڈر پارسی کمیونٹی میں ہوا یا نہیں ہوا یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پارسی کمیونٹی وداؤٹ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اپنی زندگی کی ترقی کے مسائل کو طے کر رہی ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر جین کمیونٹی ہے، جین کمیونٹی نے اپنے مسائل کو حل کیا ہے۔ اسی کے اندر کرسچن کمیونٹی ہے، وہ بھی مائنورٹی میں آتی ہے، اور کرسچن کمیونٹی ایجوکیشن کی ڈسپلن کو آج پورے ہندوستان میں سمجھتا ہوں لیڈ کرتی ہے۔ اسی ہندوستان میں زیادہ تر ڈویژن کا اثر ان پر بھی ہوا تھا، سکھ کمیونٹی ہے۔ کوئی بھی آدمی چاہے وہ ٹھیلا لگائے ہوئے ہو، چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہو، لیکن آپ کو اس کمیونٹی میں کوئی بھی بھکاری نہیں ملے گا۔ تو ایک واسٹ جو ہندو اور مسلمانوں کی کم پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، جو اپنے ایموشنل بلیک میل کرنے والے پولیٹیشین اور اس طرح کے مذہب کی اسپرٹ کو نہ سمجھنے والے کم علم مذہب کے نام پہ بہکانے والے لوگوں کے پیچھے ہے، اسے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسی ہندوستان کے اندر یہ چند مائنورٹیز ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر بھی، چاہے شیعہ کمیونٹی ہو، چاہے بوری کمیونٹی ہو، چاہے آغا خانی کمیونٹی ہو، ان کمیونٹیز کے اندر بھی انہوں نے اپنے اندر سوشل اور ایجوکیشنل ریفارم کیا ہے، اتحاد اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ تو زندگی کے مسائل میں اور زندگی کی دوڑ میں، زندگی کی ترقی میں ہر مقام پر وہ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ کر چل رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنتوش بھارتی جی، کیا لگتا ہے آپ کو جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں اس کمیونٹی کو، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور جو ہے چونکہ ایک صحافی بھی ہیں آپ، اس نظریے سے بھی آپ نے اس قوم کو، اس کمیونٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ جو ہے کیا ہے، وقت وقت پر ان کے مسائل کو سمجھا ہے، جانا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی جو وہ کٹرتا جو ہے وہ نظر آتی ہے آج بھی؟ جب بھی سوشل ریفارم کی بات ہوتی ہے تو وہ کٹرتا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا اس کا جو ہے روپ یا اس کی جو شکل ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے مطلب۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی مطلب کچھ خوف رہتا ہے علماء کرام کے ذہن میں کہ اگر کچھ بدلاؤ آئیں گے تو جو ان کا جو دائرہ ہے وہ اس دائرے سے جو ہے لوگ ان کے باہر نکل جائیں گے؟ وہ شاید کچھ خوف رہتا ہے ان کے اندر، یہی وجہ ہے وہ نہیں ہونے دیتے کچھ؟ خورشید صاحب، وقت کے جو پازیٹیو سگنلز ہیں ان کو جو سوسائٹی نہیں سمجھتی ہے، اس سوسائٹی میں کانٹراڈکشنز بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف مسلم سوسائٹی کا سوال نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جب بات شروع کر رہے تھے، خاص کر اطہر دہلوی صاحب نے جب بات شروع کی، تو میرے دماغ میں فوراً پوری ہندو سوسائٹی گھوم گئی۔ یہاں پر بھی نئے سرے سے ایک اس طریقے کا آرتھوڈکس گروپ پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی پرکار کے ریفارمز کے خلاف ہے، بلکہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے 18ویں 19ویں شتابدی کے زمانے میں۔ مسلمانوں میں خاص طور سے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس ان ریفارمز کا سب سے زیادہ اگر کسی بھی سوسائٹی پر اگر وہاں ریفارمز نہیں ہوتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے اس سوسائٹی کے آدھے حصے پر، عورتوں کے اوپر۔ سب سے بڑی شکار وہ ہوتی ہیں، باقی لوگ تو اپنی زندگی گزار لے جاتے ہیں، لیکن عورت کے لیے تو اتنی بڑی سخت چار دیواریاں، سخت لائنز کھینچ دی گئی ہیں کہ وہ بیچاری کچھ بولے تو وہ فوراً ہندوؤں میں وہ ہندو کے خلاف ہو گئی، اور مسلمانوں میں پورے مسلم مذہب کے خلاف ہو گئی۔ جو نئی اب ادھر ایک نئے سگنل دیکھنے میں آئے کہ جو نئی عمر کے بچے ہیں، اطہر دہلوی کے بعد کی جو پیڑھی آ رہی ہے، اور جو جن کی عمر اس سمے 18 یا 20 سال ہے، ان میں وہ کٹرتا مجھے اب کم دکھائی دے رہی ہے۔ میں خاص کر مسلم سوسائٹی کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ان نئے لڑکے لڑکیوں میں کٹرتا کم دکھائی دے رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا زیادہ آگے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے سوالوں کو، چاہے وہ مذہب کے ود ان سوسائٹی ہوں یا آؤٹ سائڈ سوسائٹی ہوں، ان کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں اور ان کو انالائز کرتے ہیں۔ یہ آج سے پہلے نہیں تھا۔ جب آپ لوگ کوئی آج سے جیسے اس سمے بھی اپنی پیڑھی میں بات کریں تو فوراً جس کا آپ نے نام لیا، ایک طبقہ آپ کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں عجیب طرح سے حملہ کر دے گا، لیکن نئے لڑکے اس کو تھوڑا سا نکار رہے ہیں، اور یہ مجھے مسلم سوسائٹی میں بہت امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل۔ شیبہ اسلم فہمی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے سنتوش بھارتی جی نے بھی کہا ہے کہ بھئی جو سوشل ریفارم ہے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ خواتین کے اوپر ہی پڑتا ہے، تو وجہ کیا لگتی ہے یہ سوشل ریفارم کا جو ہے مخالفت جو ہونے لگتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟
دیکھیے باقی سب پینلسٹ نے جو بات کہی ہے اس میں صرف اضافہ کرتے ہوئے مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک رویہ ہمارے یہاں تقلیدی رویہ ہے جس میں اجتہاد کا، جس میں کریٹیکل تھنکنگ کا کسی بھی طرح سے اس کی انٹری نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی سائنس کی یا سماجی یا ٹیکنالوجی کی جب بھی کوئی چیز نئی سامنے آتی ہے تو مولاناؤں کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بجلی کو بھی پہلے ریجیکٹ کیا گیا تھا، الیکٹریسٹی کو بھی پہلے ریجیکٹ کیا گیا تھا، تو ہوتا اس سے یہ ہے کہ بہرحال ہمیں بعد میں اس کو قبول تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہماری ٹرین چھوٹ جاتی ہے ہر بار، ہم پیچھے سے اس کو کسی طرح بھاگتے دوڑتے پکڑتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے سائنس کو لے کر کے، سوشل تھیریز کو لے کر کے، ٹیکنالوجی کو لے کر کے، اس میں لگاتار ہماری بس چھوٹ جا رہی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نالج پروڈکشن جسے جو دنیا جس کو کہتی ہے، اس میں پچھلے کئی 100 سالوں سے جب سے یہ تقلیدی جماعت حاوی ہوئی ہے مسلمانوں پر، تب سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور نالج پروڈکشن میں مسلمانوں کا رول زیرو ہے، یعنی ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے ہیومینٹی میں۔ اور آپ یہ سوچئے کہ ہم وہ سب استعمال تو کرتے ہیں، موبائل فون سے لے کر کے پیس میکر سے لے کر کے ہر چیز استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ایک کنزیومر بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بوجھ بن کے یا اس طرح سے پیسو کنزیومر بن کے کب تک جاری رکھیں گے، اور اس سے ہمارے معاشرے کو عزت کہاں سے آئے گی۔ بہت اچھی مثال دی یہاں پر کہ پارسیوں کی مثال ہے یا بورا میمن کھوجا مسلمانوں کی مثال ہے، وہ متحد بھی ہوئے اور انہوں نے اپنی ریلیجیس لیڈرشپ کی بھی سنی، اور اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی۔ آج آپ دیکھیے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایکسلنس سے دور ہیں۔ کسی بھی آپ دیکھیے سکھوں کے ادارے ہیں، خالصہ کالج ہیں، یا عیسائیوں کے ادارے ہیں، کانوینٹس ہیں، مشن اسکولس ہیں، ہمارے اداروں کے لیے کبھی کوئی لائن نہیں لگا کے کھڑا رہتا۔ خود مسلمان بھی جو حیثیت دار مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو مسلم اداروں میں بھیجنا ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم ایکسیلنس سے دور ہیں، ہم نالج پروڈکشن سے دور ہیں، ٹیکنالوجی کو ریجیکٹ کرنا ہمارا ایک نیچرل رسپانس بن گیا ہے۔ پہلے ریجیکٹ کریں گے، پھر تھک ہار کے، اور معاشی معاملے دیکھ لیجیے آپ، پہلے ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو ریجیکٹ کیا، پھر لگا اس کے بنا تو کام نہیں چلے گا، تو کہیں سے ملیشیا سے فتویٰ لے کر کے آئے، پھر قطر سے فتویٰ آیا۔ یہ جو رویے ہیں پہلے ریجیکٹ کرنے کے، یہ ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں ہم قدم ہو کر کے چلنا ہی ایک طریقہ ہے۔ عورتوں کا جو سوال ہے وہ بالکل آدھی آبادی کا سوال ہے، اور اس میں لگاتار اس لیے بھی یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ ڈیپینڈنس جو ہے عورتوں کی وہ لگاتار بنی ہوئی، جو معاشی ڈیپینڈنس ہے وہ لگاتار بنی ہوئی ہے۔ اتنا پرفیکٹ سسٹم تھا اسلام کا، اگر خواتین کو، بیٹیوں کو وہی حق دے دیا جاتا جو ان کے لیے طے کیا گیا تھا، اور وہ ان کے کئی سورسز سے ہے۔ بیٹوں کو تو صرف باپ سے ملتا ہے، بیٹیوں کو تو، عورتوں کو تو شوہر سے بھی ملے گا، باپ سے بھی ملے گا، بیٹے سے بھی ملے گا، کئی سورسز ہیں۔ اگر وہ ان تک پہنچ جاتا تو یہ ڈیپینڈنس کم ہو جاتی، اور یہ ڈیپینڈنس کم ہو جاتی تو وہ خود لیڈرشپ رول میں آتی اور کنٹریبیوٹ کرتی۔ آج اسلامک فیمنزم اسی لیے بہت بڑی امید جگاتا ہے اس دنیا میں، اور وہ جہاں جہاں اسلامک فیمنزم مضبوط ہو رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن کی کتنی ماڈریٹ، کتنی ٹالرنٹ وشلیشن اور ویاکھیا کی جا رہی ہے۔ تو مجھے یہی کہنا ہے کہ عورتوں کو اپنا رول نبھانے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میرا اس میں کہنا ہے، دیکھیے تینوں پینلسٹ نے میں سمجھتا ہوں اتنی جامع بات کری ہے، اور ایک سچائی کی بات جو ڈاکٹر حفیظ صاحب نے کہی اور شیبہ نے کی، تو ربانی صاحب پریشان کو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اگر آپ ابتدا سے دیکھیں وہاں انجماد نہیں تھا، لگاتار آگے بڑھنا تھا۔ آپ دیکھیے کہ بازار کے تعلق سے آج ہم روڈ کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حضرت عمر سے لے کے اور اگر آپ شیر شاہ تک بات کریں تو یعنی روڈ کنسٹرکشن کی بات ہو، سائنس کی بات ہو، عملہ جراحی جس کو آپریشن کہتے ہیں، تمام چیزوں میں مسلمان لگاتار آگے بڑھ رہے تھے۔ پیسہ آیا، اور پیسہ آنے کے بعد عربوں نے کیا کچھ پیسے کا کر ہم جانتے ہیں، لیکن کیا ترکی ہو یا ایران ہو، دو بڑے ملک ملیشیا انڈونیشیا ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے اس پیسے اور اس تعلیم کا، جس کو ابھی شیبہ کہہ رہی تھی کہ یعنی جو نئی آرا کی آمد ہوئی، جو نئے نئے چیزیں ہماری یہاں آمد ہوئی، جدید وقت کے ساتھ مل کر کے وہ چلے، ایجادات جو تھی، نئی نئی ایجادات کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پولیو کی دوائی کے لیے ہندوستان میں تو علماء نے ساتھ دیا، لیکن شروع میں یہاں بھی بہت کچھ ہوا۔ پاکستان میں آج بھی بچوں کو پولیو کی دوائی پلانے کے تیار نہیں ہوتے، افغانستان میں گولی مار دی جاتی ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ
کہ یہاں پر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت ایسی ہو گئی ہے، حالانکہ سنتوش جی بھی یہاں بیٹھے ہیں، لیکن میں بالکل اس میں قول سدید کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ فیس بک پہ جا کے عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف دعائیں کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ جا کے دوسروں کا، بھائی یہ بتائیے ہم نے اپنا کیا کر لیا؟ کوئی کسی نئی چیز کی، یہاں تک کہ مساجد کی صورتحال آپ یہ دیکھیے، میں تو بہت چھوٹی بات کہہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اگر اصلاح یہیں سے شروع ہو جائے. صورتحال یہ کہ جن مساجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں ان کے استنجی خانے تک ہم صاف نہیں کر پا رہے. اس لیے میرا کہنا یہ خالی انجمادی روخ سے باہر نکلے. سر سید کا جو دور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور سے سر سید نے جو اصلاح کی کوشش کی اس کے بعد بہت سارے ہنگامہ آرائیاں ہوئیں، لیکن اگر سر سید اس وقت وہ انیشیٹو نہیں لیتے، اس اصلاح کے قدم کو نہیں اٹھاتے، تو کیا آج ہماری صورتحال کیا ہوتی؟ آج جامعہ، آج علی گڑھ اور جامعہ کے بعد ایک اور مرد مجاہد تھا جس کا نام حکیم عبدالحمید تھا، لیکن ہم نے کیا کر لیا؟ ہم مدارس کی مخالفت کبھی نہیں کرتے، مدارس ہونا چاہیے، لیکن جو شیبہ نے کہا کانوینٹ اسکولوں میں جانے کے لیے کہ سنگ کے لوگ ہوں کہ ہمارے مولویوں کے بچے ہوں، ہم لائنوں میں لگتے ہیں خالتہ اس کو، لیکن ہمارے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کیونکہ کوئی معیار نہیں رہا ہمارا. تو وجہ کیا ہے؟ سوشل ریفارم جو ہے اگر وہ کیا جاتا ہے یا ہوتی ہے سوشل ریفارم سے، اس کا ڈر کیوں بیٹھا دیا جاتا ہے یا اس سے ڈرایا کیوں جاتا ہے؟ علماء کرام کیوں ڈراتے ہیں؟ کیا ان کو خوف ہے؟ خود کسی بات کا ڈر ہے؟ اور اس کا نقصان جو ہے وہ پوری ہی سوسائٹی کو کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، ایک بریک لیں گے، بہت جلد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور بات ہو رہی ہے سوشل ریفارم کی. کیا وجہ ہے کیوں ڈرا دیا جاتا ہے؟ اور خاص طور سے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف سے ہی یہ ڈر بیٹھا دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو جو مذہب ہے یا جو دینی تعلیمات ہیں یا جو پھر اصل دین ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ڈر ہے ان کو اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر حفیظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈر جو ہے یہ ڈر کیا ہے؟ مطلب کیوں ان کو ڈر لگتا ہے جو مذہبی رہنما ہے؟ کس بات کا ڈر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ پھر پورے سماج کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اگر کوئی بہتری کا کام ہونے والا ہے، سوشل ریفارم ہے یا بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جیسے یہاں گنائے بھی گئے ہیں، تو ان سے روک دیا جاتا ہے، پھر نقصان تو اس کا سماج کو ہی ہوتا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ڈر تین طبقوں کو لگتا ہے. جی، یا تو اس پولیٹیکل لیڈر کو لگتا ہے جس کو اپنی زمین کھسکنے کا خوف ہے، جو کام کی بنیاد پر نہیں ایموشنل بلیک میل کی بنیاد پر اپنا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے. دوسرے اس عالم کو ہوتا ہے جس نے باہر سے جبہ قبہ تو بہت عالی شان اور چمکدار زیبتن کیا ہوا ہے، لیکن اندر سے وہ علمی بنیادوں سے بہت زیادہ خالی ہے اور علمی ایکسیلنس اس کے اندر نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر ایکسیلنس ہوتا ہے، امتیاز انسان حاصل کرتا ہے، اس کے پاس نالج ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی مناظرے یا مقابلے یا کسی بھی ریفارم کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس چیلنج کو وہ قبول کرتا ہے، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا ہے. مولانا اطہر صاحب نے 3 ملکوں کا نام لیا اور میں آج کی پوری دنیا اسلام میں ان 3 ملکوں کو ایگزامپل کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں کہ آج اگر کسی کو مسلمانوں کے اندر سوشل ریفارم دیکھنا ہے اور مسلم ملک کو اگر دیکھنا ہے تو اس تصویر کو افغانستان اور پاکستان میں مت دیکھیے، بلکہ اور سعودی عربیہ میں مت دیکھیے، بلکہ اگر صحیح اسلام اور مسلمان کی تصویر دیکھنی ہے تو اس کا ایگزامپل ترکی ہے، اس کا ایگزامپل ایران ہے، اس کا ایگزامپل ملیشیا ہے. یہ 3 ایسے ملک ہیں. اور یا ڈسٹربنس سے پہلے مصر میں بھی کافی حد تک اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پر ریسرچ. ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہم نے بے شمار ایسے علماء کرام دیکھے ہیں جن علماء کرام نے صرف مسجد کے مسلوں پر ہی امامت نہیں کی قوم کی، صرف دارالفتہ میں بیٹھ کے فتویٰ ہی نہیں دیا یا مدرسہ ہی نہیں بنایا، بلکہ قوم کی قیادت بھی کی ہے، سماجی خدمات بھی انجام دی ہیں، اور جس قوم کو جس بات کو جائز اور ضروری انہوں نے سمجھا اس میں اپنی آواز بلند کی. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کی آزادی کے بعد اور ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد ایک بڑی میجورٹی میں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی 2 قومی نظریہ آج تک کام کر رہا ہے جو انہیں ریفارم کی طرف نہیں آنے دیتا. جو صرف ان میں کوئی بھی انسان لیڈر بننا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر بننا چاہتا ہے تو کسی مسلم محلے میں پرسنل اللہ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور ہندوؤں کا لیڈر بننا ہوتا ہے اسے تو کہیں بھی وہ ہندوت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے جس کو اپنی کرسی یا زمین تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آج ایکسیلنس نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ آزادی کے بعد کوئی ایسا
बड़ा मदरसा या बड़ा आलिम बताइए कि जिसको आप ये कह सकें कि हुसैन अहमद मदनी साहब से ये बड़े आलिम हैं, ये अली मियां नदवी साहब से बड़े आलिम हैं, ये हाफिज मिल्लत से बड़े आलिम हैं, ये मौलाना अहमद रजा खान से बड़े आलिम हैं। आज के ज़माने में हम सिर्फ माजी पर कसीदे पढ़ते हैं कि वो फला ऐसे थे, फला ऐसे थे। आज हमारे अंदर सलाहियत, उनकी क़यादत या उनको किताबों की समझने की सलाहियत भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो हमें भी मॉडर्न एमिनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मॉडर्न चैलेंजेस को अपने तालीम के मेयार को, भले आप इस्लामी ही तालीम दें, आप अपने मदारिस में हम ये नहीं फोर्स करते कि आप कौन कौन सी तालीमात पढ़ाएंगे, लेकिन आप कुरान और हदीस का ऐसा एक्सपर्ट पैदा करिए जो हालात हाजरा पे नजर रखते हुए फिर तलाक के मसाइल भी हल करने के लिए वो टेलीविजन पर मजाक ना बने मीडिया के अंदर। अगर कोई और भी गुफ्तगू हो इख्तिलाफी मसाइल में तो वो दूसरे समाज के अंदर मजाक ना बन जाए, बल्कि हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब जो मसालिक के लोग हैं, जो हमारे जय्यद उलमा हैं, वो बैठ के उसे तय करें और इस्लाम की रोशनी में बिला शुबा तय करें और कौम के आगे के, कौम के मुस्तकबिल के बेहतर मंसूबे तैयार करें, ताकि कौम को जहां इमामों की जरूरत है वहां कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, कौम को डॉक्टर्स की भी जरूरत है। और सबके रास्ते इस्लाम ने खोले हैं। जिस इस्लाम ने एम्पावरमेंट के रूप में हजरत खदीजा की तस्वीर मौजूद है, वहीं क़यादत के रूप में बीबी ज़ैनब की तस्वीर मौजूद है, वहीं पर आपको खिलाफत राशिदा और शोहदाए करबला की सीरत मौजूद है, वहीं सूफिया किराम की जिंदगियां मौजूद हैं। उन्होंने किस तरह से रिफॉर्म किया कि जो चीज़ सऊदी अरब के मुफ्ती की नज़र में हराम है कव्वाली, वही यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की नज़र में जो है वो शिआर है, उनके कल्चर का एक हिस्सा है। ये है सोशल रिफॉर्म, हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी। शिबा जी, 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी की बड़ी मुखालफत उस वक्त की गई थी। कहा था कि अगर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओगे तो वो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मतलब जो है वो पहली शुरुआत अगर कोई करने की कोशिश करता है, कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करता है, तो उसकी बात जो है वो ना से ही शुरू होती है। मुखालफत जो है उसकी फौरन शुरू हो जाती है। आपने खुद भी कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, व्हाट्सएप की बात कर लीजिए, जो है मोबाइल की बात कर लीजिए, कहा सबसे दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, ये इस्लाम के लिए जो है एक तरीके से जहर है। तो मतलब ये ऐसा क्यों है, कम्युनिटी को दूर रखने की कोशिश की जाती है, जबकि खुद सब जो है फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि जो है उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है या फिर वो इस्तेमाल नहीं करते, जो इसकी मुखालफत करने वाले खुद भी जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन वजह क्या लगती है आपको उसके पीछे की, असल वजह क्या है, क्यों जो है वो कौम को पीछे रखना चाहते हैं? क्योंकि इसका जो है अल्टीमेटली जो नुकसान है ना वो मतलब होता फिर कौम को, ये किसी और को नहीं होता। बिल्कुल। और अभी आपने हाफिज साहब ने भी ये इस तरफ इशारा किया था कि हमारे यहाँ लीडरशिप का जो रवैया है वो इक़्तिदार के साथ जो उसका रिश्ता है वो बहुत अनहेल्दी रिश्ता है। यानी पावर के साथ जो लीडरशिप का रिश्ता है वो इतना अनहेल्दी है। पावर को डिस्बर्स करके उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच करके पावर को अपने पास जमा करने का, और इसी से फ़िरक़े बने हैं, इसी से तंजीमें, सारी तंजीमें आप देखिए बढ़ती गई और छोटी होती गई और उनके अंदर एक तरह की बैकवर्डनेस आती गई। ये सारी तंजीमों का जो सिलसिला है और मज़ाहिब का जो सिलसिला है ये उसी पावर के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप का है। और ये बहुत ही पैट्रियार्कल रवैया है कि हम और हमारे सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया में आज पावर को डिवाइड करने का सिलसिला शुरू हुआ है। हर आदमी अपने लिए ये नहीं तय कर सकता, या कोई भी लीडर अपने लिए तय नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा गैर सेहतमंदाना होगा कि अगर वो सोचे कि सब कुछ उसको मिल जाए। मुसलमान लीडरशिप जो ख़ासकर जो मजहबी क़यादत है उसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वो चाहे, जो वो कहे वही सबसे ज़्यादा मुनासिब है, वही ठीक है। उसके अलावा ख़तरनाक बात यह है कि फिर इस्लाम से खारिज करने लगते हैं, फिर दीन से खारिज करने लगते हैं। पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान सर सैयद के साथ क्या हुआ था? सर सैयद के साथ और उस इदारे ने, आप ये सोचिए 600 सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ 600 फतवे आए। जिस इदारे ने ये फतवों की मुहिम चलाई उसने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है कौम से कि हमने अपने बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा गुनाह करने की कोशिश की थी। और उस वक्त उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया था इन्हीं मौलानाओं ने, और उस इदारे ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये बात समझने की है कि आज भी हो सकता है 200 साल बाद या 100 साल बाद या 50 साल बाद ये सारे लोग एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आज ये समझ नहीं रहे हैं कि जिस तरह के कम्युनल उसमें इन्होंने फंसा दिया है, ट्रैप में फंसा दिया है, वो हमें कहीं नहीं ले जा रहा है। और सिर्फ मौलाना कम्युनल बातें कर रहे हैं, चाहे वो मज़ाहिब के लिहाज से हो और चाहे वो आप देखिए कि अगर देश के हवाले से हो तो वो बात है।
ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم خاموشی سے اپنی اتنا خوبصورت آئین ہے، اتنا بیلنسڈ آئین ہے ہمارا، ہم اس کا استعمال کریں، ہم پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان دیں، ہم اپنے ہر قوم کے ہر انسان کو پڑھائیں، صرف مردوں کو نہیں، ہر انسان کو پڑھائیں لکھائیں اور اس کو ہیومن ریسورس میں تبدیل کریں. ہیومن ریسورس میں ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو ہم بوجھ بنتے جائیں گے. یہ چیز ہمارے مولانا حضرات نہیں سمجھ رہے ہیں. جو پروڈکشن جس طرح کے شاگردوں کا پروڈکشن وہ کر رہے ہیں، وہ صرف ان پر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے، اور وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ ایک ہندی میں بھی یا ایک لوکل زبان میں ایک عرضی وہ جل بورڈ کو دے دیں، یا اگر تھانے میں دینی پڑ جائے تو وہ تھانے میں دے دیں. یہ اتنی مطلب دنیا کے لائق ہی نہیں ہوتے. 16 سال 14 سال مدرسوں میں گزارنے کے بعد ہمارے بچے اس لائق نہیں ہوتے کہ دنیا میں باعزت زندگی گزار سکیں. تو یہ رویہ کیسے عزت دلائے گا؟ سنتوش بھارتی جی بالکل سچ بات کہی آپ نے. سنتوش بھارتی جی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سوشل ریفارم کی بات ہے، یہ مطلب جو بہت الگ طرح کے معاملے ہیں انہی سے جڑا ہوا نہیں ہے، جو عام سی بات ہے، مطلب سیاست بھی اگر کر رہے ہیں تو سیاست میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں علماء کرام جو ہے وہ کئی بار تھوڑا سا ایسا مطلب جو ہے اڑچنے پیدا کرتے ہیں، اور بہت سارے ایگزامپل اس کے ہیں. مولانا وستانوی نے جو ہے وہ مودی کی تعریف کر دی تھی تو ان کو ان کے عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی سیاست میں بھی دخل اندازی ہے، جو دوسرے کام ہے اس میں بھی دخل اندازی ہے، جو ڈائریکٹ مذہب سے جڑے ہوئے اس میں بھی دخل اندازی ہے، تو پھر کام کہاں کریں گے؟ کیسے سوشل ریفارم ہوگا؟ کیسے لوگ آگے بڑھیں گے؟ سوشل ریفارم جی پاور کے خلاف ایک کوشش ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں خاص کر ہمارے ملک میں یہ جو پاور ہے، مذہب چاہتا ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کے اوپر قبضہ کرے، اور جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اس کا انٹرپریٹیشن ہے، اس طریقے سے سوسائٹی چلے. کہیں پر پولیٹکس چاہتی ہے کہ مذہب اس کے قبضے میں آئے، جیسے پاکستان میں ضیاء صاحب اور ایوب خان نے اس کا استعمال کیا تھا. لیکن ہندوستان جیسے ملک میں اور اب آس پاس کے باقی ملکوں میں بھی مذہب چاہتا ہے کہ وہ پولیٹکس کو کنٹرول کرے. یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے خورشید صاحب، جیسے جس کا آپ دھیان دیجئے جہاں جہاں آرمی رول ہے، جتنا جنرل انجوائے کرتا ہے اس پاور کو، جو سب سے چھوٹا سنتری ہوتا ہے جو گاؤں میں جو آرمی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو اسی طریقے سے یوز کرنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو پنڈت ہوتے ہیں یا شنکراچاریہ وغیرہ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو کہہ دیتے ہیں یہ گیتا میں لکھا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ گیتا میں کہاں لکھا ہے تو وہ دائیں بائیں سر گھماتے ہیں. اسی طریقے سے مسلم سماج میں کسی بھی حضرت سے بات کیجیے، مولانا صاحب سے، 1 سیکنڈ میں آ جائے گی قرآن میں لکھا ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھ لیا قرآن میں کہاں لکھا ہے، بتاؤ مجھے. قرآن کھول کے پڑھ کے بتا دو، ترجمہ کرو اس کا، کیونکہ ہندی کی قرآن میرے گھر میں بھی رکھی ہوئی ہے، مجھے تو کہیں وہ چیز ملتی نہیں. ہوتا کیا ہے، یہ بنا پڑھے ہوئے لوگ جو مذہب کا نام لے کر کے پاور کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان سوشل ریفارمز کے خلاف ہوتے ہیں. کوئی بھی سوشل ریفارم کسی بھی اسٹیبلش پاور کو کہیں نہ کہیں چیلنج کرتا ہے. اسی لیے ہندو سوسائٹی میں اس پاور کو دوبارہ پانے کے لیے کہیں لو جہاد ہے، کہیں گائے ماتا ہے، اس طرح کے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ سوسائٹی ان کے قبضے میں رہے، سوسائٹی آگے نہ بڑھے، وہ روزگار کی طرف، روٹی کی طرف، بیماری کے خلاف، ایجوکیشن کے لیے لڑتی نہ دکھائی دے، وہ ان کے قبضے میں آئے. نان ایشوز کو ایشو بنانا یہ جتنا ہندوؤں میں ہے اس سے زیادہ شاید مسلم سوسائٹی میں. بالکل. مولانا اطہر دہلوی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پورا ہے یہ پورا پاور گیم ہے کیا؟ مطلب جو بھی چیزیں ہیں، چونکہ زیادہ تر تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اگر ان کی مخالفت مذہبی رہنما کرتے ہیں تو وہ پاور گیم ہے. اور مولانا وستانوی کا جو ہے ایگزامپل بھی ایک مطلب ایگزامپل ہے، وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاں انہوں نے تعریف کر دی. سوشل ریفارم کی ہی بات میں اس کو مانوں گا کیونکہ وہ بھی سیاسی ریفارم کی بات تھی. بھائی سیاست میں جو ہے آپ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں دروازے بند نہیں رکھ سکتے کسی پارٹی کے لیے، یا جو ہے کوئی پارٹی آپ کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے جن کے اوپر ڈسکس ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ پاور گیم ہے؟ جو مذہبی رہنما ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ان کے ارد گرد گھومیں، ان کے دائرے سے باہر بالکل بھی نہ نکلے. دیکھیے اربانی صاحب، 3 چیزوں کو بنیادی طور سے میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ انجمادی صورت مسلمانوں میں لگاتار خاص کر ہمارے ہندوستانی مسلم معاشرے میں بڑھ گئی. یہ حافظ صاحب بھی اور ریسرچ کرتے ہیں اور پوری پینل میں کہتا ہوں آپ سے میں، التتمش کے بچوں نے، التتمش پہلا یعنی دوسرا یہاں ہوتا جب انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر لی، اس وقت کے ترکی علماء نے اس سے کہا کہ ہم شہزادوں کی تعلیم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. التتمش کے جو اس وقت کے فرمان آپ دیکھیے جو ارکائز میں، اس نے کہا آپ کا جتنا کام تھا وہ آپ نے کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ہندوستانی معاشرے اور ہندوستانی معیشت کو سمجھنے کے لیے یہاں کے پنڈتوں سے یہ پڑھیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جہاں سے
علم ہندسا اور پنچ جننے اور یعنی پنچتنتر، یہ چیزیں عربی سے پوری دنیا میں پہنچی. آج وہاں مسلمان اس پہ بحث کرتا ہے ہم کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ دیکھیے، اکبر کے زمانے میں یا مختلف زمانے میں جو بھی بادشاہ، یا نالندہ سے آپ شروع کریں، ایک چیز ہے جو شیبہ نے کہا کہ پاور کو فرد کے لیے استعمال کیا جائے، ایک چیز ہے کہ پاور سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچایا جائے. جن لوگوں نے اقتدار سے فائدہ قوم کے لیے لیا، وہ فائدہ میں سمجھتا ہوں ان کا جائز حق تھا. عظیم لوگ تھے. نالندہ سے لے کے اگر آپ سر سید کا، آپ لوگ آج سر سید کو کہنا بہت آسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھی ایک طرف کر دیا جائے، میں بستانی صاحب پہ بھی آ رہا ہوں، آثار السنادید کو لکھ کر اور اس پہ تحقیق کر کے سر سید نے صرف ہمارے تہذیب، ہماری تاریخ، ہماری عمارات اور ہندوستانی فن تعمیر کو زندہ رکھا صدیوں کے لیے. کون سا ایسا مولوی ہے، کون سا ایسے ادارے ہیں جہاں آثار السنادید پڑھائی جاتی ہو؟ ہم مسجدوں پہ، مزاروں پہ، مقبروں میں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہیں غالب ایسے صوفیہ جو صوفیوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں لیکن صوفی نہیں بن پائے، ایسے علماء جو علماء سے جوڑتے ہیں. ہم نے قبضوں کی سیاست کری لیکن ہم نہیں جانتے. وستانوی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم انتخابات تک کسی جماعت کی حمایت و مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن نریندر مودی آج کی تاریخ میں ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں. اگر پاکستان دنیا بھر میں جہاں دیکھیے، اس لیے میں سمجھتا ہوں غلط نہیں. اور ایک آخری بات، حفیظ صاحب ہو سکتا ہے اور شیبہ میری اس پہ حمایت کریں گے، اور پورا وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کلچرل کرائسس یعنی ثقافتی جو ہمارے یہاں تصادم ہمارے یہاں آ گیا. آپ سکارنو نام پسند کر لیتے ہیں، ملیشیا جائیے، انڈونیشیا جائیے، لوگ اپنے لوکل نام استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ چلے جائیے بنگال، لوگ مجومدار، زمیندار، دنیا بھر کے نام استعمال کر لیں گے. ساؤتھ میں لوگ استعمال ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی لوکل کلچر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، ہم فوری کہتے ہیں اسلام خطرے میں آ گیا. یہ کلچرل تصادم رانچی میں جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے. اور آپ حضرت عثمان کی سوچ دیکھیے، لڑکی جو یوگا سکھا رہی ہے اس کے خلاف کیسے فتوے جاری ہو گئے ہیں. آپ حضرت عثمان کی ذات عظیم کو دیکھیے کہ قرآن مقدس متبرکہ مدینہ کی گلیوں سے باہر نکلا اور جب آذربائیجان پہنچا تلفظ میں کمی آ گئی. حضرت عثمان نے اسی وقت اجتہاد کیا اور قرآن کی 14 قرأتوں کا تعین کر دیا کہ وہ افریقہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ ملیشیا میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، قاف کو ہا کرنے والا بھی پڑھے گا، عین کو حمزہ کہنے والا بھی پڑھے گا. اگر وہ اس وقت نہیں کرتے تو قرآن صرف سعودی عرب کی جاگیر بن کے رہ جاتا. اس لیے علماء ہوں، ہم سب ہوں، جہاں تک قرآن و سنت اجازت دیتا ہے ہم کو وہاں تک اجتہادی صورت اور نئے ایجادات کے ساتھ چلنا پڑے گا. بالکل. آپ کے مسائل میں وقت ہو گیا ایک اور بریک کا، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کیا موجودہ وقت میں سوشل ریفارم کے لیے مہم چلانے کی ضرورت ہے اور اس میں علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے. اس پر بات کریں گے. ایک آخری بریک بہت جلد حاضر ہوں گے، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل. بات ہو رہی ہے سوشل ریفارم کی مخالفت کی مذہب کی بنیاد پر. کئی بار ہم دیکھتے ہیں یا پھر کہا جائے مذہب کے نام پر سوشل ریفارمز کی جو ہے وہ مخالفت ہو جاتی ہے اور جو مذہبی رہنما ہے کئی بار انہی کی طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں اور اسلام کو خطرے میں بتا دیا جاتا ہے. تو نقصانات کیا ہوتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. علماء کرام جو ہیں وہ ان کا کیا رول رہ سکتا ہے سوشل ریفارم کے لیے، اس کمیونٹی کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور کیا اب مہم چلانے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ وقت پر بہت ساری مہم چلائی گئی ہیں لیکن آج کل وہ مہم نہیں چل رہی ہیں، کمی آ گئی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا جو ہے یہاں ذکر ہونا چاہیے. مسلم سماج سدھار کے لیے بہت ساری مہم چلی تھی جس میں خدائے خدمتگار آندولن تھا، دیوبند آندولن، علی گڑھ آندولن جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ آندولن نہیں چلتا سر سید کی طرف سے ایجوکیشن کے لیے تو پھر کیا حالات ہوتے. آج حالات میرا خیال کے اور زیادہ بدتر ہوتے. تو کیا آج بھی ضرورت ہے اس طرح کی مہم چلانے کی، اور وہ جو ہے وہ لیڈ کون کرے، کون لوگ آگے آئیں اس طرح کی مہم چلانے کے لیے؟ شیوا جی کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے تو دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے اپنی بات شروع کروں گی. گجرات کے معاملات ہم جانتے ہیں اور وہاں ریفیوجی کیمپس بنے احمد آباد وغیرہ میں. ریفیوجی کیمپس میں میں نے 3 بار میں گئی ہوں الگ الگ سالوں میں، اور وہاں میں نے اوور دا پیریڈ یہ دیکھا، جو ابھی بھی گئی سٹیزن کالونی وغیرہ جو ہے جہاں پر سارے بہت ہی غریب حالات میں وہ ریفیوجیز رہ رہے ہیں، مسلمان ریفیوجیز رہ رہے ہیں. وہاں پر پرائمری ہیلتھ سینٹر نہیں ہے، وہاں پر اسکول نہیں ہے، پرائمری اسکول تک نہیں ہے ان کالونیز کے اندر، لیکن ہر فرقے کی مسجد ہے.
اب آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے پیسہ آ جاتا ہے، مسلمان بیٹیوں کی اجتماعی شادیاں کرنے کے لیے پیسہ آ جاتا ہے، انہی بچیوں کی فیس دینے کے لیے نہیں ہوگا، انہی علاقوں میں پرائمری ہیلتھ سینٹر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، یا اسکول بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا۔ آپ جن کی بات کر رہے ہیں، مذہبی قیادت کی بات کر رہے ہیں، میں امید چھوڑ چکی ہوں۔ مذہبی قیادت بہت عرصے سے ایک ایسے چکرویو میں، کنویں میں اٹکی پڑی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہی ہے کہ خود مسلمان بھی اب ان کو درکنار کر کے آگے نکل گیا ہے۔ جس کی حیثیت تھوڑی سی بھی بہتر ہوئی ہے، اس نے اپنے بچے کو انگریزی میڈیم اسکول میں ڈالا ہے اور یہی کوشش کی ہے جاب مارکیٹ میں وہ کمپیٹ کر پائے، وہ انجینئرنگ میں کرے اور کچھ نہ کرے، ITI وغیرہ کرے۔ تو آج مسلمانوں کے بیچ میں یہ بات بہت اندر سے کوئی کہنا نہیں چاہتا یا اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن یہ بات صاف ہے کہ مسلمان لڑکیاں وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں، مسلمان لڑکے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ہم عمر باقی کے بچے کر رہے ہیں۔ اور آپ چاہے کیسا بھی فتویٰ لے آئیے، چاہے آپ بیوٹی پارلر کے خلاف فتویٰ لے آئیے یا سوشل میڈیا کے خلاف لے آئیے یا جاب کرنے پر لے آئیے، کوئی مان نہیں رہا ہے۔ کسی نے اپنا جاب نہیں چھوڑا، کسی نے بیوٹی پارلر بند نہیں کیے، نہ جانا بند کیا، کچھ نہیں۔ تو مسلمان قوم، اچھی بات یہ ہے کہ بنا ایک نعرہ وارہ لگائے ہوئے وہ قومی قیادت کو پیچھے چھوڑ کر کے درکنار کر کے آگے بڑھ چکی ہے۔ اور وقت دیکھیے، وقت کا ایک اصول ہے، وقت پیچھے نہیں جاتا ہے، وقت آگے جاتا ہے۔ اس لیے وقت، اور ایک بات اور ہے، مسلمان قیادت کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ایک کہاوت ہے کہ جو اپارچونٹی ہوتی ہے، جو موقع ہوتا ہے، اس کے سر پہ بال آگے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہ گنجی ہوتی ہے۔ اگر آپ آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیں گے تو آپ اس کو پا جائیں گے، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو آپ پیچھے سے اسے نہیں پا سکتے۔ مولانا کو چھوڑ کر کے ایک جو ملٹی ڈائمینشنل لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے، اور وہ بہت ساری ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو مذہبی قیادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی قیادت بھی دے سکے۔ اب ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور اپنے جو بھی گولز ہیں، جو فوکس ایریاز ہیں لائف کے، وہ طے کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کے طرف دیکھ نہیں رہے۔ کیا لگتا ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب آپ کو، یہ جو مہم ہم ذکر کر رہے تھے کہ بھائی بہت ساری الگ الگ وقت پر جو ہے مہم چلی ہیں، لیکن اب بریک لگ گیا ہے، اور بریک بھی ایسا لگ گیا ہے کہ مطلب جو ہے وہ اگر انا آندولن کرتے ہیں تو اس سے بھی دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طریقے سے جو ہے وہ حکم نامے جاری ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں مت جائیے گا، اسلام وہاں پر بھی خطرے میں پڑ جائے گا، وہاں پر وندے ماترم گایا جا رہا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ بھائی وہ جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے آندولن ہو رہا تھا یا اس کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ پوری دنیا اس کا حصہ بن رہی تھی، مطلب پوری دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی وہ ہندوستانی وہ اس کا حصہ بن رہے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم طبقہ تھوڑا سا دور تھا، کیونکہ اس کو بھی جو ہے وہ کئی مذہبی رہنماؤں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی دور رہو اس سے۔ دیکھیے پھر کون چلائے گا، پھر مطلب جو ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اگر کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے اس میں شامل ہونے کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور اس کی روشنی ہمیں میثاق مدینہ کے اس کانسٹیٹیوشن سے ملتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کے، کرسچن، جوئش، ان کے ساتھ ملنے کے بعد مدینے کے لیے ایک کامن منیمم پروگرام بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ حجۃ الوداع کے خطبے میں جو چیزیں ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ صلح حدیبیہ جیسی صلح بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر صرف نبی کے ان 3 ایکسپیکٹ کو مسلمان اور مسلم علماء سمجھ لیں اور اس کو سامنے رکھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ریفارم کا وہ حصہ بننا چاہیں گے۔ دوسری بات کی طرف ایک مولانا نے اشارہ کیا، جہاں پنچتنترے کی بات آئی، لٹریری تو چونکہ پرشین کا اسکالر ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی امپورٹنس کا بھی اندازہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو فارسی میں روت کی شاعر نے ایک نظم میں ٹرانسلیٹ کیا ایرانی، اس کے بعد ایرانی ہی اسکالر عبداللہ ابن مخفہ میں اس نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، پھر وہ فارسی میں ٹرانسلیشن ہوئے اس کے۔ جتنے بھی ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، حکمت، دانائی پر لٹریچر اینشینٹ انڈیا کا تھا، چاہے وہ رگ ویدا کا لٹریچر، مذہبی لٹریچر رہا ہو، وہ سارے کا سارا فارسی اور عربی زبانوں میں اس وقت کے اسکالرز نے وہاں پر ترجمے کیے، اس لیے کہ وہاں سے ایک لائٹ مل رہی تھی۔ امیر خسرو نے اپنے وقت میں اگر وہ لکھنے پر آتے ہیں تو ایک 9 اسپیئر نام کی مثنوی 9 سپہر برہمنوں کی تعریف میں یہاں کے ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ جب پیٹریوٹزم پر بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو پوری دنیا میں سب سے ممتاز وہ ہندوستان کو کہتے ہیں۔ تو کلچر اور مذہب دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اگر کلچرلی آپ اپنے نام کے ساتھ محمد، احمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ کچھ بھی آگے پیچھے لگانے کے بعد اگر کوئی ہندی کا نام ایسا رکھتے ہیں جس ہندی کے لفظ سے کوئی مذہبی سینٹیمنٹ آپ کا نہیں ٹکراتا ہے تو دیر از نو رانگ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہندوستان میں اگر رہتے ہیں تو آپ نام جو ہے وہ سعودی عربیہ یا ایران سے امپورٹ کر کے لائیں گے۔ ہاں، ہمارے علماء کرام نے بہتر سمجھا ہے بہتوں نے کہ کوئی نام ایسا رکھیں کہ وہ صحابہ صحابیات کا نام ہو، اہل بیت کا نام ہو، کوئی نہ کوئی بابرکت نام ہو، کسی صوفی سنت کا نام ہو، اس نام پہ اپنا نام رکھتے ہیں تاکہ وہ برکت آئے۔ وہ ہندوستان کے کلچر میں بھی ہے، جیسے کسی کے نام کے آگے رام، لکشمن، کچھ نہ کچھ اس طرح کا
लफ्ज़ आगे पीछे लगा होता है। तो कल्चर चाहे वो मलेशिया हो, खुद ईरान वाले जो हैं वो अरबी नाम नहीं रखते हैं, बल्कि जो ईरान वालों ने इस्लाम को कबूल किया लेकिन अरब सिविलाइजेशन को उन्होंने कबूल नहीं किया एक मोमेंट के लिए भी, आज भी उनका साल जो है वो नौरूज़ से शुरू होता है। तो अगर यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी से कोई साल शुरू, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी गुंजाइश है, और वो कहीं ना कहीं अगर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीज़न ना हुआ होता, ये दो कौमी सियासत यहाँ पर खड़ी नहीं हुई होती, तो आज जो वर्स्ट कंडीशन मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी की और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज की मुसलमानों और हिंदुओं में है, और किसी कम्युनिटी का कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना हिंदुस्तान के अंदर। अगर मसाइल से दो चार हैं तो सिर्फ यही दो कम्युनिटी हैं, इसलिए कि जब तक इसके बीच मजहब को ना समझने वाले, मजहब को बेचने वाले लोग रहेंगे अपने जाती मफाद के लिए, और जब तक इनकी लाशों पर सियासत करने वाले नेता मौजूद रहेंगे, जब तक इसका इन कम्युनिटीज के अंदर रिफॉर्म नहीं आएगा। जबकि नौजवानों को जिस तरह मस्जिद और मदरसे की तामीर ज़रूरी है, इसी तरह हेल्थ सेंटर की तालीम और स्कूल का क़याम ज़रूरी है, ताकि हमारे हाथों में, एक हाथ में हमारे अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में हमारे साइंस भी हो, ये इंतहाई ज़रूरी है। और हुकूमतें आती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, किसकी आएगी, हम किसे वोट देंगे नहीं देंगे, ये डेमोक्रेसी में हमारा इख्तियार है। लेकिन जब कोई भी हुकूमत बरसरे इख्तिदार हो तो आइन ने जो हुकूक हमें दिए हैं उन हुकूक को हासिल करना, चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जाए, चाहे वो अदलिया के जरिए किया जाए, चाहे वो मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज के जरिए किया जाए, वो हमारा हक है, वो तमाम कम्युनिटीज को करना चाहिए। जिस तरह हम अपनी हिंदुस्तानियत पर मुत्तहिद होते हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर आदमी अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस और लहू का आखिरी क़तरा कुर्बान करने का जज्बा रखता है, इसी तरह विद इन द सोसाइटी अपनी सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए भी हमारी अपनी मौलाना अतहर देलवी साहब, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कुछ जो है वो अलग अलग मुहिम चलाई जाए, कुछ आंदोलन छेड़े जाएं? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जिक्र हुआ था, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और जो है अहमदिया आंदोलन, ये अलग अलग ऐसे आंदोलन हैं जिनका जिक्र कई बार होता है। आपको लगता है कि अब नए सिरे से जो है आंदोलन चलाने की ज़रूरत है सोशल रिफॉर्म के लिए, और जो है वो जो कट्टरता है, जो एक इमेज बन गई है कि भाई मुस्लिम जो है वो कट्टर होते हैं, उनके अंदर कोई भी सोशल रिफॉर्म की बात हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मोटे तौर पर जो है ये इमेज बनी हुई है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है? अब देखिए अबानी साहब, दो तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जी, क्योंकि बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम जहाँ तक इजाज़त देता है जी, कुरान और सुन्नत, हमको वहाँ तक रिफॉर्म या इस्लाहात के लिए आगे जाना चाहिए। मैं शायद आपके एक चैनल पे इस वाक़े को मैं हमेशा सुनाता हूँ अपनी को, आसाम के एक सीनियर जज थे जस्टिस नूरुर रहमान, और एक बहुत बड़े पीर साहब के मुरीद थे। वो हमेशा, मैंने अपनी किताब में उनका जिक्र किया है, वो अपने पीर मौलाना अहमद अली साहब के पास गए और जाके कहा मैं अपनी बच्ची को MBBS कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझको डर ये है कि बेपर्दगी होगी। मौलाना अहमद अली साहब ने उनसे दूसरे लफ्ज़ में, यानी बग़ैर किसी तरद्दुद के जवाब दे वो ये दिया कि अगर एक के बेपर्दा होने से पूरा माशरा बापर्दा बन जाए तो आपको क्या इसमें दिक्कत हो रही है? सवाल यह है कि डॉक्टरों की ज़रूरत है। आज केरला से, मणिपुर से जो नर्सेज आती है उसमें मुसलमानों की भी एक अक्सरियत है। आज अलग-अलग किस्मों में हम बड़े बड़े इजलास करते हैं, लाखों रुपए इजलास की तैयारियों में, और लोगों को लाने में जमा हो जाता है। और मुझे शर्म नहीं है, हिंदुस्तानी माशरे, ये हमारी सकाफती शीबा, और हम जिस इलाके में रहते हैं या और जगह भी आपने देखा होगा, आँखों का कैंप लगे, ब्लड कैंप लगे, दूसरी चीज़ें लगें, उनको चलाने वाले या तो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, जैसे गुरुद्वारे होते हैं, और वहाँ खड़े होने वाले 100% लोग मुसलमान होते हैं। हम आज तक जो प्राइमरी हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, हम एक अच्छा इस हॉस्पिटल, आज आप देखिए बम्बई में बोहरी लोगों का जो हॉस्पिटल है, सैफी हॉस्पिटल, वो बम्बई के लिए एक आइकॉन बन चुका है। और यहाँ एक लतीफ़े के साथ अपनी बात ख़त्म करूँ, पाकिस्तान के एक बड़े आलिम बाकमाल जो हम करते हैं, आधा मस्जिदें बना के, हाफिज़ साहब मेरे साथ देंगे, उन्होंने पूरी रात एक तकरीर करी बोहरियों के, आगा खानियों के ख़िलाफ़, और ये बड़ा मशहूर वाक़या है। आगा खानियों के ख़िलाफ़ तकरीर करी कि साहब इनके दीवार के साथ बैठना, इनके साथ ये करना। इत्तिफ़ाक़न और मौलाना साहब को हार्ट अटैक हो गया। 3 दिन बाद होश आया तो शागिर्दों से पूछा साहब कहाँ हूँ? कहा इत्तिफ़ाक़ साहब उसी जगह पे है जहाँ लोग आके काफिर हो जाते हैं, मगर आपकी जान बच गई है। इन चीज़ों से, इन जमात से निकलना पड़ेगा और कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। सर सैयद के भी दामन पकड़िए, आला हजरत के भी दामन पकड़िए, हज़रत नाज़ुनतवी के भी दामन पकड़िए, और वो तीनों अपनी जगह वो थे जिन्होंने माशरे में इस्लाह की बात की। मगर आज के जो लोग हैं, हम इजलास
خود نمائیاں، ترقیات، سیاسی مفادات، اقتدار سے قربت کے لیے جو کرتے ہیں، اس لیے اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں ایک ٹی وی ڈیبیٹ کا ہی واقعہ ہے، مولانا ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جب اس پر یہ بات ہونے لگی کہ مسلمان عورتوں کو گھر سے بے وجہ باہر جانے کی ضرورت کیا ہے، بیمار پڑیں تو جائیں، اس طرح کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی مسلمان، آپ لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو اتنے بچے پیدا کرنے چاہیے، مسلمان بچے جب عورتیں بچے پیدا کریں گی تو ہاسپٹل جائیں گی تو ان کے نرس اور ڈاکٹر کون ہوں گی؟ آپ کے لیے نرس اور ڈاکٹر کوئی اور؟ تو مولانا نے کہا مسلمان عورتوں کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت کیا ہے بچے پیدا کرنے کے لیے؟ گھر میں اچھی کھلائی پلائی کریں، گھر میں بچے پیدا کریں، اور میری تو دونوں بیویوں کے بچے گھر میں ہوئے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ مولانا کہہ رہے تھے، مجھے کوئی امید نہیں مولانا سے۔ کیا کہیں گے سنتوش بھارتی جی؟ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے وہ دیکھ لی ہیں، سن لی ہیں اور اس کو محسوس بھی کیا ہے، آپ کو لگتا ہے لیڈ جو ہے وہ کون کرے گا، اور کیا ممکن لگتا ہے کہ کوئی ایسی مہم چھڑے گی جو سوشل ریفارم بھی ہو جائے گا اور مذہب بھی خطرے میں نہیں پڑے گا؟ بھائی یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک آزادی کے آندولن میں دیکھ رہا تھا، جتنا بھی پڑھا ہے میں نے، جتنے ہندو اس میں حصہ لے رہے تھے اتنے ہی مسلمان حصہ لے رہے تھے، لیکن آزادی کے آندولن کے بعد جتنے بھی سوشل موومنٹ ہوئے ہندوستان میں، غریبوں کے ہوئے یا جس سیکشن کے ہوئے، مسلمانوں کی اس میں حصے داری، یہ میری غیر جانکاری ہے لیکن زیرو رہی۔ نتیجے کے طور پہ جب مسلمان اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، باقی قومیں اس سے یا سوشل سیکشن سے دور چلے جاتے ہیں، بھلے وہ دلت ہوں یا بیکورڈ ہوں۔ ایک دوسری چیز یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کے بھیتر جو آواز اٹھنی چاہیے، جیسے ابھی حافظ صاحب ہیں یا اطہر صاحب ہیں یا شیوا جی جو بول رہی ہیں، یہ آواز بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے بیچ سے کیوں نہیں اٹھ رہی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بھی کل بلا رہا ہے، شاید اسے اس چینل کے بعد میں آپ سے پوچھوں، اس ڈسکشن کے بعد۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرے دماغ میں، وہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں، اگر ابھی وقت نہیں ہو باہر بتائیے، کہ جن 3 ملکوں کا ذکر آپ تینوں نے کیا، ٹرکی کا، ایران کا اور ملیشیا کا، ان کو لے کر کے مسلم سوسائٹی میں ان کو فالو کرنے کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ یو اے ای کا بھی ذکر جو ہے وہ کہیں ہو سکتا ہے، اس کو بھی جو ہے مطلب میں اس میں ایک چھوٹی سی بات، دیکھیے ہندوستان نے بہت کامیاب مسلمان آئیکنز دیے ہیں، علم کے حوالے سے، فن کے حوالے سے، میوزک، کرکٹ، ہر جگہ، لیکن اتفاق ہے یا یہ دانستہ انہوں نے کیا ہے کہ مذہبی اداروں سے یہ سارے آئیکنز ہمیشہ دور رہے ہیں۔ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں اس حکومت نے، اس دور نے اور اس دیش نے بھرپور موقع دیا، اور جب وہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا وہ سامنے آیا، تو چاہے وہ آپ فلموں میں دیکھ لیجئے، میوزک میں دیکھ لیجئے، کرکٹ میں دیکھ لیجئے، علم کی دنیا میں دیکھ لیجئے، ڈاکٹرز میں دیکھ لیجئے، انجینئرز میں دیکھ لیجئے، اور کارپوریٹس میں بھی دیکھ لیجئے، جہاں، اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مذہبی اداروں سے دور رکھا ہے اور خاموشی سے اپنا کام کیا، اپنا کام کرتے ہیں۔ 10 سیکنڈ میں بات کروں، دیکھیں اس ملک کے جب ہم بات کرتے ہیں ترقیات کی، اصلاحات کی، اس ملک کی تعمیر جدید میں مولانا آزاد کے کردار کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور مولانا آزاد نے وزیر تعلیم و ثقافت کی حیثیت سے اس ملک کی تعمیر میں جو کردار کیا ہے، اگر آج کے ہمارے مولوی جو ڈیبیٹ کرنے والے ہوتے سب مولانا کو کافر قرار دے چکے ہوتے، للت کلا اکیڈمی، ساہتیہ کلا پریشد، یعنی وہ چیزیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ابھی پتنگ بازی کو لے کے ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا، ارے صاحب بسنت یہاں کے پنجابی منتی ہے اور پاکستان کے پنجابی منتی ہے، اور اسلامک ریپبلک پاکستان میں بسنت کے دن چھٹی ہوتی ہے، باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں، مگر یہاں آپ دیکھیے مسجد کے ایک مولوی سے فتویٰ لیا گیا اور انہوں نے کہا تھا پتنگ بازی حرام ہے۔ ارے بھائی خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ پاکستان میں بھگت سنگھ کو، گرو نانک کو، ان سب آئیکنز کو عزت دی جا رہی ہے۔ صاحب میں آپ دیکھیے ننکانہ صاحب میں وہاں بسنت مہوتسو منایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو سکوڑتے ہوئے اندر ہی اندر گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ شیوا لاہور میں جو پتنگ اڑتی ہے وہ امرتسر گرتے آ کر ہوا کے ذریعے۔ صوفیہ نے تو ہولی اور دیوالیاں منائی، سچ بات ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سوشل ریفارم جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے، چونکہ مذہب جو ہے وہ آپ کو ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے، یا مذہب جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، وہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے ہے، تو مذہب کا خوف نہ دکھایا جائے۔ سوشل ریفارم جو ہے جہاں ضرورت ہے وہ ضرور ہو، مذہب کا خوف بالکل نہ دکھایا جائے۔ آپ سب نے پروگرام دیکھا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آداب۔